दुश्मनों का सर जुड़े वतन बढ़ाए तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जुड़े वतन बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू काम में लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिगार्डिंग जानकारी लेना और टोटल सेशन उन्हीं के रिगार्डिंग लेना। तो मोहतरम इब्राहिम शाह साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ बताएं कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे, क्या उनका शजरा नसब था, और जो भी आप मालूमात फराहम कर सकें। और उसके बाद अगर हमारे कुछ सवालात हो तो इंशाअल्लाह हम वो भी करेंगे। तो आए सर, वेलकम, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर शाह साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने आज हमें फिर मौका दिया कि हम आज अपने सिलसिलावार तीसरे इमाम सैयद अश-शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ कराएं। इससे पहले हम करा चुके हैं इनके बड़े भाई, इनके इमाम जनाब इमाम हसन मुज्तबा और इनके पिदर गिरामी जनाब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। ये आज का जो हमारा मौजू है वो हमारे सिलसिलावार तीसरे इमाम जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर है। इमाम हुसैन इब्न अली के दोनों शजरे के तरीक हम पढ़ देते हैं। इमाम हुसैन का पहले शजरे का तरीक जो है वो सबके ऊपर मारूफ है, उनका पूरा नाम है हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। और इमाम हुसैन का जो दूसरा तरीके नसब है जो कि उन्होंने बाकी खतूत के अंदर भी कभी कभी इस्तेमाल किया, उनका नाम पूरा है हुसैन बिन फातिमा अज़-ज़हरा बिन्त मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, इससे आगे तरीक हमारा ये होगा कि पहला जो हमारा मस्तर होगा जहाँ से हम इस्तदलाल करेंगे वो कुरान हकीम है, वो कुरान हकीम है। और उसके बाद अहादीस सहिया जो कि ज़ाहिरी बात है हमारे भाइयों के पास आई हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे तारीख़ी कुतब से और अहादीस नबवी की कुतब से कि इमाम हुसैन सैयद अश-शुहदा को करबला, जिसके जो करबला मारूफ है मेरे इमाम की वजह से, उस करबला में इमाम को शहीद क्यों किया गया, कैसे किया गया, सारे इजाले इस चीज़ के इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। कुरान की सबसे पहली आयत जो हम आपको पेश करेंगे आपकी नज़र में वो है, इस आयत को आयत तत्हीर भी कहा जाता है। तत्हीर, आयत तत्हीर, ये आयत बहुत मारूफ है, हर किसी की ज़बान ज़द आम है, लेकिन इसको फिर क्योंकि ये मौला के फ़ज़ाइल में से एक बेहतरीन फजीलत है और उनकी मासूम अनिल ख़ता, उनकी इस्मत मुतलका, दो अल्फाज इस्तेमाल किए, मासूम अनिल ख़ता और दूसरी इस्मत मुतलका, यानी कि उनके गुनाह से इज्तनाब, क्या गुनाह से पाकी की और रिज्स की पाकी की, ये दलील है जो नस सरी है, बिल्कुल सामने की नस है। ये आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। बस अल्लाह का इरादा ये है, बस अल्लाह का इरादा ये, कलमा हसर है, अल्लाह का इरादा ही ये है कि अहले बैत को तमाम तर बुराइयों से दूर रखें और इस तरह पाक व पाकीज़ा रखें जो पाक और पाकीज़ा रखने का हक है, हक है। पहली बात तो ये है कि इस आयत को देख के हमें एक चीज वाज़े होती है कि ये ऐसे पाक हैं जैसे पाक रखने का हक है। खुदा ताला ये कह रहा है, खुदा मंद मुताल अपनी किताब इलाही में कह रहा है कि ऐसे पाक रखा है, ऐसे पाक रखा है जिस तरह पाक रखने का हक है। और चाहता ही खुदा ये है, इनके लिए और कुछ नहीं चाहता, इनको इनके लिए पाकी और तत्हीर ही इनके लिए चाहता है, मुतहर होना इनका चाहता है। और एक चीज वाज़ेह है कि हमारे ऊपर इश्काल एक पेश होता है कि जी जब ये आयत नाजिल हुई तो अच्छा उसके बाद पाक हुए, उससे पहले क्या थे, ऐसी करके ये अपनी तरफ से बहुत इस्तदलाल लाते हैं। तो उसका जवाब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अहले बैत यानी कि जनाब हसन, जनाब मौला अमीरुल मोमिनीन, जनाब ज़हरा और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी पाक थे जब वो उनकी खिलकत अव्वल हुई। जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद जब कुरान में आई, इससे पहले भी अल्लाह एक था, इसी तरह इस आयत के नजूल से पहले भी अल्लाह का यही इरादा था कि अहले बैत को रिद से पाक रखे। अब ये अहले बैत कौन है, इसकी रसूल ने क्या तफसीर की है इसी आयत की, वो हम देखते हैं कि भाइयों के पास क्या आई है।
جی یہ ترمذی، امام ترمذی، جناب ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ علیہم السلام کو ایک چادر سے ڈھانپ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص الخاص لوگ ہیں، تو ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ تو ام سلمہ نے بولی اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تو بھی خیر پہ ہے، تو بھی خیر پہ ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ نے یہ دعا نہیں فرمائی پھر سے۔ اس کے بارے میں ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام ترمذی خود کہتے ہیں، اور اس باب میں جو حدیثیں مروی ہیں ان میں سے سب سے اچھی ہے۔ لیکن اس پہ بعد میں تخریج امام ان کے لگاتے ہیں ابھی کیا ابن تیمیہ کیا البانی، وہ کہتے ہیں صحیح بما تقدیم اور رقم، اس سے پرانی والی جو حدیث کا سند ہے نا وہ اس کے مطابق ٹھیک ہے، اور وہ حدیث ہے کن سے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے، جناب عائشہ سے وہ روایت ہے۔ تو یہ خاص لوگ ہیں، یہ رسول کے خاص ستی ہیں، اذہب عنکم الرجس، یہ رسول نے دعا کی ہے کہ ان سے رجس کو پاک کر دے، اسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور جناب ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو رسول نے کہا تو بھی خیر پہ ہے لیکن ان میں نہیں ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو کہتے ہیں آیتیں اوپر ام المومنین کو کہہ رہی ہیں، نیچے ام المومنین کو کہہ رہی ہیں، اس کی کیوں نہیں؟ تو رسول نے خود فرما رہے ہیں اس میں ام المومنین مراد نہیں ہے، اہل بیت کون ہے؟ خاص ستی، یہ خاص اہل بیت مراد ہے۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ نے دلائل کے ساتھ یہ بات پیش کی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، علی علیہ السلام اور حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام کو لے کر گئے اور چادر میں ڈھانپ لیا، یعنی کہ آپ نے اس طرح سے تعارف کرایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ مسلمانوں میں اس بات کو بھی لے کے اختلاف ہے کہ ان کے پاس ایک بیٹی تھی یا ایک سے زائد بیٹی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ اولادوں میں برابر کا سلوک کرو، اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ قرآن شریف جس ہستی پہ نازل ہوا ہو وہ خدا نخواستہ اس کی حق تلفی کریں۔ تو میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر ایک سے زائد بیٹیاں تھیں تو وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ یا ہم اس والی بات سے کہ انہوں نے ایک بیٹی کو لے کر گئے اور اہل بیت کا تعارف کرایا، تو ہم کیا یہ مان لیں کہ ایک بیٹی سے زیادہ نہیں تھی؟ پلس سیکنڈ کوشچن اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ بنتا ہے ابراہیم شاہ صاحب کہ بہت سے لوگ یا کہہ لیجیے سنی لوگوں میں یہ عقیدہ مانتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیگمات تھیں تو وہ بھی اہل بیت ہیں۔ میری کافی لوگوں سے پرسنل پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور گروپ میں بھی بات چیت ہوتی ہے شیعہ حضرات سے، تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ اس کا دلائل کیا دیں گے کہ ان کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے یہ دلیل دی تھی جو میری تو سمجھ میں آ رہی تھی، ویسے آپ وضاحت کریں گے، کہ بیوی کا رشتہ ہے تو بہت عظیم رشتہ، بٹ یہ رشتہ کبھی بھی ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ فار ایگزامپل خدا نخواستہ حالات ایسے ہو جائیں کہ طلاق پہ نوبت آئے تو وہ کسی اور ہی کی ماں باپ کی بیٹی تھی اور طلاق کے بعد اس کا پھر رشتہ ہم سے نہیں رہا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے اگر ہم یہ مانیں کہ ان کی بیگمات اہل بیت نہیں تھیں تو یہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ شکریہ۔ السلام علیکم امیر فیصل صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب اس دوسری کے اندر ہے، یہ جو دوسری آیت میں نے لگائی ہے نا اس میں آپ دیکھنا میں جب بات کروں گا تو یہ آپ کا سوال ہی ایڈریس کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ آیت کے ساتھ ایڈریس کروں گا، تسلسل میں ایڈریس کروں گا تو بہتر ہے کہ میں اسی میں ایڈریس کروں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں بھی جواب دے دوں، لیکن اگلی میری آڈیو اسی کے جواب میں ہے۔ السلام علیکم امیر فیصل صاحب، اگر کہیں گے تو حدیث میں آپ کو لگا دوں گا کہ زید بن ارقم صحابہ رسول اللہ، ان سے جب یہ سوال ہوتا ہے نا کیا بیوی اہل بیت نہیں ہے، تو الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے، آپ والی بات، بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایک دن وہ بیوی ہوتی ہے، کل کو وہ اپنے گھر ہوتی ہے، محرم تو ختم ہو جاتا ہے اس کا رشتہ، وہ تو بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایک دن آپ کے گھر ہوگی، دوسرے دن وہ اپنے گھر ہوگی طلاق لے کے، اگر یہ نوبت آئے، اور اگر تو آپ وفات پا جائیں گے تو پھر تو وہ ختم اس کا آپ سے رشتہ، عدت کے بعد وہ ایک نیا رشتہ قائم کر سکتی ہے، لیکن کوئی بیٹی اپنا کوئی نیا باپ کیسے بنائے گی؟ کوئی بیٹا اپنے نیا باپ کیسے بنائے گا؟ کوئی خونی رشتے نہیں ٹوٹتے، خون کے رشتے۔ یہ ایک اور بہت مشہور آیت ہے قرآن کریم فرقان حمید کی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما
من العلم فقالوا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں آؤ ہم اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کریں، بارگاہ خدا میں دعا التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب اس کا تناظر میں ہمارے الفاظ نہیں، جناب لسان وحی جناب رسالت مآب نے اس کا عمل کر کے کیا دکھایا، ہم وہ آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی دکھاتے ہیں صحیح السند روایت سے۔ جی السلام علیکم جی، یہ حدیث مروی ہے صحیح مسلم کی 6220 6220 کہ بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد ابن ابی وقاص یعنی کہ حضرت ابی وقاص کا بیٹا جو ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت، ایک عمر ابن سعد ایک عامر ابن سعد ہے، یہ دو الگ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا جب تک مجھے یہ تین چیزیں یاد ہے جو رسول اللہ نے کہی تھیں میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا، ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کے صحابی سعد ابن ابی وقاص۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جب آپ جنگ میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے تو علی مطلب تبوک میں جا رہے تھے تو رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ہارون کی مثل ہے موسیٰ کی، الا انہ لا نبی بعدی، اس کے علاوہ کہ میرے بعد نبی نہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ جو ذکر ہے نا، اینڈ پہ جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اور جب یہ آیت اتری تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ یہ وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، جناب امام حسن، حسین، علی، فاطمہ۔ اب بات یہ ہے، میں دوسری آڈیو میں کرتا ہوں، بات سیدھی سادھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل ہیں، رسول اللہ علیہ السلام جو ہے وہ عاقل ہیں، ان سے بڑا نہ عاقل ہے کوئی دنیا میں، ان سے بڑا نہ عادل ہے دنیا میں، نہ آئے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اگر سب مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ متفق ہے تو رسول اللہ کی زندگی میں آئی تو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹے لے ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، یہ بات سمجھ آتی ہے رسول اللہ کے بیٹے حسن اور حسین، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لے ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو لے کے گئے، اب اگر بیٹی کو لے کے گئے تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں ان سب کو لے جاتے، ان سب کو لے جاتے۔ بی بی فاطمہ گئی، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا وہ گئی، اور اپنے جیسوں کو لاؤ، اپنے جیسوں کو، تو رسول کس کو لے، یا علی مطلب میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، لاہموں کا لاہمی و جسموں کا جسمی و دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، اپنے جیسوں کو۔ تو مولا علی کو لے کے گئے، تو یہ امام حسین کی ایک اور قرآن سے فضیلت ہے کہ اللہ پر گواہی دی ہے، اس چھوٹی عمر پہ اللہ پہ گواہی دی ہے۔ اچھا جی، یہ آخری آیت ہے جو جناب، میں آیتیں اور بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آخری آیت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے امام حسین علیہ السلام کے دیگر فضائل اور پھر شہادت تک آگے جانا ہے۔ تو امام حسین کے لیے جو تیسری آیت ہے ہم قرآن میں مانتے ہیں وہ اتری ذالک الذی یبشر اللہ عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ وہ بات ہے جس کی خوشخبری خدا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ میں تم سے اس یعنی کہ تبلیغ و رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ، اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں تم سے مانگتا، کوئی اس کی عوض نہیں مانگتا، کوئی اس کی اجر نہیں مانگتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی نہ سند ضعیف ہو سکتی ہے نہ اس کا متن منکر ہو سکتا ہے۔ میں اپنی لیے، اپنی رسالت کے کار کے لیے، اپنے اس رسالت کے کام کے لیے تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت
اور رسول نے پہلے کیا فرمایا ہے؟ اللہم ہاؤلا اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے خاص اہل بیت ہے، خاص قربت دار ہے، تو ان سے محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا مولا امام حسین کی، یہ قرآن کی نص سے واضح ہے، آیت مبدت سے، نص سے صریح ہے، محکم بات ہے۔ اس کی نہ میں پھر کہہ رہا ہوں سند ضعیف ہو سکتی ہے، یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ شیعہ ہے، استغفر اللہ۔ آپ کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے، آپ ان سے محبت کیے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ رسول کے کارے رسالت کا اجر ہے رسول کا یہ، کہ ان کی محبت، ان کی آل کی آپ کے درمیان فرض کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد بہت، اب احادیث کے اندر میں جاؤں تو میں بہت احادیث دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جناب رسول کی کبھی پشت پہ بیٹھ کے نماز رسول پڑھ رہے تھے تو طویل کرتی ہے سجدے، اس وجہ سے کہ جناب امام حسین پشت پر سوار تھے۔ کبھی رسول اللہ کہتے ہیں میرے بیٹوں کو بلا کے مجھ سے، تو میں نے امام حسن کے وقت یہ حدیثیں پیش کی ہیں۔ لیکن اب ہم آگے چلتے ہوئے، کیونکہ امام حسین اور کربلا کا چولی دامن کا ساتھ بن گیا کربلا کا امام حسین سے، تو اس طرف ہم بڑھیں کہ عبید اللہ ابن نقی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت، اب یہ کون سی کتاب ہے؟ سلسلہ تو احادیث صحیح ہے، اسی ساری حدیثیں صحیح ہیں، البانی کی حدیث کتاب ہے، اس حدیث کی تحکیم ہے۔ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، وہ وضو کا برتن، مطلب کہ وضو کا لوٹا اٹھایا کرتے تھے، یہ عبداللہ بن نقی کے والد۔ اچھا، جب وہ نینوا کے قریب پہنچے، نینوا بابلس کربلا، کربوبلا، یہ نام ہے کربلا کے، نینوا کربلا کو کہتے ہیں۔ جب وہ نینوا کے قریب پہنچے، جب علی رضی اللہ عنہ صفین کی طرف جا رہے تھے، تو علی علیہ السلام نے آواز دی، اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا ابو عبداللہ، یعنی امام حسین کی کنیت، ابو عبداللہ رکو، ابو عبداللہ فرات کے کنارے رکو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو علی علیہ السلام نے کہا ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جبریل ابھی ابھی میرے پاس سے اٹھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسین فرات کے کنارے مارا جائے گا، حسین فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ، اس نے مجھے، جبریل نے کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں اس جگہ کی مٹی آپ کو سنگھاؤں، خوشبو آپ کو سنگھاؤں؟ مولا نے کہا، مولا کو رسول اللہ نے کہا، تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی تھی، آپ نے مجھے دی، اور پھر مجھے بھی اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رہا۔ یہ جناب مولا مرتضیٰ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اسباب شہادت ابن امیر المؤمنین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اپنے 3 سیریز کے لیکچرز میں کور کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کیوں کیا گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس قلیل مدت کے ٹائم میں ہم سارے اسباب کو اب نہیں واپس گن سکتے، سب اسباب کا پھر جائزہ نہیں لے سکتے، ہم نے اس پہ طویل گفتگو کر رکھی ہے۔ اور کار شہادت پہ جب امام روانہ ہوئے تو کیسے مسلم ابن عقیل کا واقعہ ہوا ہے، کیسے، ان سب کی دلائل ہم پہلے دے چکے ہیں، لہذا آپ کو چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں ریکیپ کرتے ہوئے اب امام کی شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا میں امام کی بیعت نہ کرنا اور پھر امام کی شہادت ہو جانا، اس طریقے سے امام کو شہید کرنا، اس کا پس منظر سمجھے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ واقعہ ہوا کیوں، اتنی عظیم قربانی کنبہ آل محمد کو کیوں دینے کی ضرورت پڑی۔ امام حسین نے 20 سال معاویہ کی حکومت دیکھی، 20 سال، جس میں حجر بن عدی کا قتل ہوا، جس میں محمد بن ابی بکر کو انہوں نے پہلے مارا، حضرت ابو بکر کا بیٹے، اس کے بعد انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کروایا، اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ جو سلوک کیا، جلیل القدر صحابی، اس زمین نے سایہ نہیں کیا کسی پہ اتنا سچا کہ جتنا ابو ذر، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جناب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا گیا ان کے وقت میں، اور ہم نے پہلے بتایا کہ جعدہ ابن اسد کے کیسے ان کے ساتھ مراسم تھے۔ اس کے بعد ان کے وقت میں مروان جیسے حکومت میں لگائے گئے۔ مروان ایسا بندہ تھا کہ جو ان کے سامنے لعنت کیا کرتا تھا ان کے والد پر، ان کے سامنے امیر المومنین
ان کے والد کے علاوہ امیر المومنین کی ذات اسلام کے اندر اتنی کلیدی ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کتنی کلیدی ہے. تو اتنا فضیل اب کو لان کرنا، ان کو لان کرنا، اور اس کے بعد نمازوں کا وقت سے ہٹ جانا، رسالت مآب کا طریقہ دیا ہوا جو زندگی کا تھا اسے ہٹ جانا، اس کے بعد جناب رسالت مآب کی پیشگوئیاں کہ تمہارے بعد میں نے حکم کے بندر اپنے ممبر پہ ناچتے دیکھے، تو وہ ہوا. تو اس کے بعد رسول اللہ کی ساری حدیثیں جب پوری ہو رہی تھیں اور اتنا کڑا وقت آیا ہوا تھا، تو امام حسین نے یہ سارا وقت دیکھا، ان کو یہ ساری باتیں ان کے پیش نظر تھی، اور پھر انہی کی زندگی میں صلح امام حسین کو پامال کرتے ہوئے یزید کو انہیں اپنی زندگی میں خلیفہ لگا دیا، اپنی زندگی میں خلیفہ لگا دیا. ان کے بڑے بھائی سے جو صلح کی گئی وہ اس کے صلح کا پاس ہی نہ کیا گیا، اس کو توڑ کے پھینک دیا گیا. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے قیام کی سوچی اور امام حسین نے قیام فرمایا. امام حسین علیہ السلام پر مدینہ کے اوپر پریشر آ گیا ان پہ کہ ان کو قتل کر دو، یا ان کا سر بھیجو، یا تو ان سے بیعت لو، یا تو بیعت نہیں لے تو ساری بھیجو. یہ بھی ہم نے خطا کو دکھایا یزید کا. اس کے بعد مولا نے وہاں سے اپنے نانا جان کا شہر چھوڑا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. مکہ قصد حج کیا امام حسین اور کنبہ آل محمد نے. اس کے بعد مکہ کے گورنر کو ایسی ہی باتیں موصول ہوئیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے. امام نے پھر وہاں سے قصد کیا، کہاں کا؟ کوفہ سے خطوط آئے تھے امام کو کہ وہاں پہ آئے، اور خطوط کنہوں نے لکھے تھے؟ حضرت سلمان بن سرد صحابی رسول اللہ نے لکھے ہوئے تھے، ان کی پھر پیشوائی میں کافی لوگوں نے لکھے ہوئے تھے. تو جناب امام نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں پہ بھیجا، سفیر اپنا، ان کے ہاتھ پر 18,000 کچھ کہتے ہیں 20,000 کہتے ہیں، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو. اور مولا رستے میں تھے کہ جب مولا کو خبر پہنچی کہ آپ کا بھائی، آپ کا کزن شہید ہو گئے، لیکن مولا نے پھر بھی جانے کی ٹھانی، کیونکہ حدیث رسول آپ کو پیش ہم کر چکے ہیں، حدیث نے تو پورا ہونا تھا. تو جب وہ کربلا، جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو حر ابن یزید الرعائی، حر جو بعد میں ان کی فوج میں 9 محرم کو آ کے شہید ہوا ہے، حر نے رستہ روکا، اور حر ان کو پانی فرات کے ساتھ چلاتے چلاتے کربلا میں لا کے ان کو محصور کر دیا گیا کربلا میں. اور یہ 2-3 محرم کے درمیان ہے کہ جب یہ وہ گنتے اس کو 3 محرم سے آ گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ 3 محرم کے بعد امام پر فوجوں کی آمد شروع ہو گئی. ہم نے آپ کو دکھایا کہ لشکر 18,000 کا لشکر ہم اپنے مجموعی طور پہ 4,500 کی قیادت، جو 2 دفعہ لشکر آیا، اس کی قیادت عمر ابن سعد نے کی، اور پھر ایک شمر ابن ذوالجوشن ملعون جس نے امام کا سر کاٹا، تو پشت امام کے سینے پہ بیٹھ کے ان کا سر کاٹا گیا، تو وہ اس نے کاٹا. وہ فوجیں لے آئے کربلا کے اندر 18,000، امام کو محصور کر دیا. 7ویں محرم کو پانی بند کر دیا امام پر، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ بیعت کرو. اب بیعت کرو، قرآن کا فیصلہ تھا کہ کلا لا تطیعوا، خبردار ان لوگوں کی بیعت نہ کرنا جو تمہیں نماز سے روکیں، جو عیاش ہوں، اور ایک جو نیکی کے اور بھلائی سے روکیں، امر بالمعروف سے روکیں، نہی عن المنکر سے روکیں. کلا لا تطیعوا، ان کی اطاعت نہ کرنا. سورہ یہ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی آخری آیت ہے یہ. اس سے آگے پڑھوں گا وہ سجدہ واجب ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کلا لا تطیعوا، خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا. تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے امام حسین 7ویں محرم کو محصور ہو کے پانی بند کیا گیا امام پر. 8ویں محرم کو شہادت علمدار واقعہ ہو گئی. مولا کے بھائی، مولا کے چہیتے، مولا کے سالار عباس ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. اس پہ امام کے الفاظ تھے کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، اتنا سخت صدمہ تھا. اس کے بعد امام کے بیٹے شہید کیے گئے، ان کے بھائی کے بیٹے شہید کیے گئے، ان کے بھائی شہید کیے گئے، اور عصر عاشور امام حسین کو بھی فوج نے شہید کر دیا گیا. امام حسین کو فوج نے گھیر لیا، امام کو تیر بھالے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے مارا، وہ زین سے گرے، اور پھر شمر نے ان کا سر کاٹ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اچھا جی، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. یہ ہے کہ ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں، بہت بڑا راوی ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے پاس موجود تھا. ایک شخص آیا اور آپ سے پوچھا کہ مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا، مطلب مچھر کے خون اگر احرام کے محرم کے لباس میں احرام کی حالت میں خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ خون مچھر بیٹھے اس کو کوئی مار دے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اہل عراق میں سے ہوں. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھو، انہوں دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ کے بیٹے کو شہید کر دیا. میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ یہ حسن و حسین میرے دنیا میں پھول ہیں، ان پھولوں کو تم نے کچل دیا ہے. یہ حدیث جو ہے ضمن میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد رسول خدا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اہل بیت میں سے آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ حسن اور حسین سے، حسن اور حسین سے. چنانچہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو فرمایا میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر انہیں چوما اور سینہ سے لگا دیا. اس جہاں پہ رسول جھومتے رہے، جہاں پہ رسول جس کو سینے سے لگاتے رہے، آپ لوگوں نے مسلمانوں اس کو قتل کیا، اس کے بچوں کو قتل کیا، اس کی بیویوں کو محصور کیا، اس کی بہن کو محصور کیا، اس کی بیٹیوں کو چانٹے مارے. آپ لوگوں نے رسول کے پھول کو مثل دیا ہے. آپ لوگ اس کے بعد یہ کس طرح ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم بنی امیہ کے ساتھ صلح کریں؟ جی صلح امام حسن ہو چکی تھی. صلح امام حسن کی ساری شرائط توڑی اس عالیہ امیہ نے. اس شرائط توڑنے کے بعد یہ کیا کہ جناب رسول کا بچہ مار دیا، بچہ مار دیا. پھر ہم صلح کریں؟ ہم صلح کرنے کو تیار ہیں جب جناب قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ آئیں گے، آپ کے امام مہدی آئیں گے. اگر وہ تب فرمائے نا کہ صلح تو صلح ہے، لیکن وہ کیسے فرمائیں گے کہ صلح؟ کہ ان کے اجداد کو یکے بعد دیگرے آپ نے ایسے شہید کیا. ہم نے 3 اماموں کا تعارف کرایا، مولا کو شہید کیا، امام حسن کو زہر دیا، حضرت حسین کو کیسے شہید کیا سب کے سامنے. امام حسین سید الشہداء ہے، سید شباب اہل جنہ ہے. وہ ان کی فضیلت ورا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی نہ عزت کو فرق پڑتا ہے نہ ان کی تکریم کو فرق پڑتا ہے، بلکہ وہ کربلا کو لازوال بنا گئے. مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے، مسلمانوں نے جناب رسول کا بچہ مار دیا، جناب رسول کا بچہ مار دیا، جناب رسول کا بچہ گرم مٹی کے اوپر ذبح کر دیا. اللہ کی لعنت ان پہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، دل اور دماغ تو نہیں کرتا کہ اتنے دردناک واقعے پہ اور اتنی عظیم شہادت پہ کوئی بھی سوال کیا جائے، بٹ گروپ ممبرز کے کافی لوگوں کے سوال آ رہے ہیں. اب سوال تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان سب کا نچوڑ یا لب لباب جو نکلتا ہے میں وہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ آپ نے یہاں پہ حدیثیں لگائی ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام فرشتے دوارا بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، اور حضرت علی علیہ السلام کے ریگارڈنگ بھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی وہاں پہ رکے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام صاحب سے پتہ چلا علی علیہ السلام کو، اور ان سے ان صحابی کو بھی پتہ چلا. تو ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں کہ حسین علیہ السلام کو اس واقعات کا پتہ نہ ہو کہ ایسا ہوگا. تو اگر ایسا مان لیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، تو خدا نخواستہ یہ ممبرز کے کوشچن ہیں، اس میں ایسا ٹیکنیکلی بات تو نہیں بنتی کہ فار ایگزامپل ہمیں پوری جانکاری ہے اپنے روحانی بزرگوں کے دوارا یا نبی کے دوارا کہ ہمارا وہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، تو ایسی جگہ پہ جانا کیا خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ خودکشی کے مترادف نہیں. اور یزید کے ساتھ تو معاملے کو دیکھیں تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ 70-72 یہ نفوس سنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. کوفے کا کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں لگا، بھلے ہی انہوں نے کتنے بھی خطوط لکھ دیے تھے. تو ایسا نہیں ہوتا. انٹیلیجنس نظام تو ہزاروں سالوں سے بہت بہتر ہوتا ہے حکمرانوں کا، کہ یزید کو یا اس کے فوجیوں کو جانکاری نہ ہو کہ یہ 70-72 آدمی ہیں.
تو 70-72 آدمیوں کے لیے اتنے ہی لگا لیجیے، یہ 2 گنے 3 گنے 200-300 فوجی بھی بہت تھے ساز و سامان سے لیس، اور اتنے ہزاروں کا آپ بتا رہے ہیں 18,000 یا کچھ کا لشکر آنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا نخواستہ ان لوگوں کی ارادہ اور نیت کیا تھی. ان لوگوں کا تو نیت بس یہ تھی کہ بے دردی سے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے. سر تو بس یہ سوال بنتے ہیں، جواب دے دیجیے. بہت شکریہ. جی سمجھ گیا میں میرفر صاحب. یہ سوال آتا ہے کہ جب امام کو معلوم تھا تو یہ خودکشی ہوئی ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ تو سوسائڈل مشن تھا امام کا. امام کو معلوم تھا. امام کو نہیں صرف معلوم تھا، ابن عباس کہتے ہیں کہ پورے مدینے کو پتا تھا کہ حسین نے شہید ہو جانا ہے. سارے مدینے کو پتا تھا کہ حسین نے شہید ہو جانا ہے. حسین کو خود بھی پتا تھا کہ حسین نے شہید ہو جانا ہے. لیکن امیر فیصل صاحب بات یہ ہے کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں تقدیر مبرم. تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں ٹلتی نہیں ہیں. موت کسی کی ٹل نہیں سکتی. موت جیسے لوح محفوظ میں لکھی گئی. اگر تم مسلمان ہیں اور جناب رسول کو، جناب رسالت مآب کو افضل البشر مانتے ہیں، افضل البشر، افضل التخلیق مانتے ہیں، تو ان کو نبی مانتے ہیں. ان کو اللہ نے بتایا جبریل کے تھرو. تو ظاہری بات ہے جب اللہ بتا رہا ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا. ایک تو اس کا عقلی جواب یہ کہ جب فیصلہ ایک چیز کا ہو گیا ہو تو پھر جو عمل درآمد جس پہ ہو وہ کیسے اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. فیصلہ تو پہلے ہو چکا، نمبر 1. نمبر 2، امام کو یہ پتا تھا کہ امام اگر آج یہ کار خیر امام نہ انجام دے، اگر آج امام اسے ہٹ جائیں اور آج امام بیٹھ جائیں اور آج امام ہم واپس چلے جائیں مدینے اور امام اپنی کنبہ آل محمد کو یہاں سے موڑ لیں، تو امام کو پتا تھا کہ اس کی بیعت کا یہ مطلب ہے کہ پھر جو یہ دہشت گردی کر رہا ہے یہ لیگل ہوگی. آپریشن لیگلائز ہو گیا، اس پہ مہر تصدیق ہوگی. آل محمد نے مہر لگا دی، جاؤ جو مرضی کرتے پھر کیونکہ والد سے تو صلح ہوئی بھی تھی، وہ ٹوٹی. تو وہ صلح کا کچھ تو نکلنا تھا نا. اگر آل محمد کچھ نہ کرتی ایک چپ چاپ چلتے رہتے. لیکن آج ان کو استعارہ بنا دیا گندگی کا، ظلم کا، بربریت کا. جی سمجھ گیا میں میرفر صاحب. یہ سوال آتا ہے کہ جب امام کو معلوم تھا تو یہ خودکشی ہوئی ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ تو سوسائڈل مشن تھا امام کا. امام کو معلوم تھا. امام کو نہیں صرف معلوم تھا، ابن عباس کہتے ہیں کہ پورے مدینے، جی ان کی تو نیت یہ تھی. اور ہم نے پیش کی تھی میر فیصل صاحب پچھلی دفعہ یہ حدیث تو نہیں، یہ تاریخی کتب سے، کہ یہ کہتا ہے پتا تھا کہ حسین نے شہید ہو جانا ہے. سارے مدینے کو پتا تھا کہ حدیث تو نہیں، یہ تاریخی کتب سے، کہ یہ کہتا ہے کہ آج میں نے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیا. آج میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا، بدر کے ماروں کا بدلہ لے لیا. تو ان میں تو وہ، اس کو انگریزی کا لفظ ہے اینیموسٹی، جس کا مطلب ہوتا ہے غصہ، غم، غصہ، رنج، بدلے کی آگ، وہ ان میں جل رہی تھی. انہوں نے تو یہ کرنا تھا اور انہوں نے کیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ اگر یہ ہم کر دیں گے تو پھر نہ نام لیوا ہوگا ان کا، نہ ان کا پرسادار ہوگا، نہ ان کا غمخوار کوئی ہوگا. ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دی اور بات ہی ختم ہو گئی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ ہی ان کے درباروں میں ان کو مار جائے گا. ان کا ظلم آیا ہے. اور یزید کا پھر بنا کیا، یہ کتے کی موت مارا گیا. اس کے بعد آل امیہ کی سوائے حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبد العزیز، باقی عباسیوں نے قبروں سے لاشیں نکال لی تھی. یہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں اس سے، کیا نام ہے، تاریخ کی کتب سے، کہ انہوں نے قبروں سے لاشیں نکال لی تھی. سب کی جب سب کہہ رہا ہوں تو جی سب کی نکال لی، ان دونوں کے علاوہ. تو ان کا انجام یہ ایسا برا ہوا جی، اللہ معاف کرے. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، یہ بھی ممبرس کا ہی کوشچن آ رہا ہے اور یہ لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا. کہ ایسی روایتیں ہیں یا پتہ نہیں حدیثیں ہیں یا کچھ بھی ہے، مطلب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اب کیونکہ شیعہ سنیوں میں زیادہ تر معاملات میں اختلافات چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شیعہ لوگ اس بات کو نہ مانتے ہوں، لیکن میں سوال کر دیتا ہوں کہ ایسا بتایا جاتا ہے، میں نے سنی لوگوں کی طرف سے دیکھا، یا شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے یاد ہے تو میں نے پڑھا بھی ہے، کسی نے اسکین دکھایا تھا اس ریگارڈنگ، شاید کسی کتاب کا حوالہ، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ کہا تھا، یا یہ کہ فوجیوں کے ہاتھ یا جیسے بھی کچھ پیغام بھجوانے کی کوشش کی تھی، کہ بھائی وہ 2-3 راستے انہوں نے بتائے تھے کہ میں واپس بھی جا سکتا ہوں اگر واپس جانے دیا جائے، یعنی کہ اگر وہ مدینے سے آئے تھے تو مدینے واپس چلے جائیں، یا پھر یزید سے ملاقات کروا دی جائے ان کی. ایسی 1-2-3 باتیں سنی ہیں. کیا شیعہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے واپس جانے کی ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اگر ان کو جانے دیا جاتا،
یا یہ کہ یزید سے ملنے دیا جاتا، یہ لوگ شیعہ لوگ بھی یہ بات مانتے ہیں یا صرف سنیوں کا کہنا ہے؟ اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن آف دا سیشن. تھینک یو. السلام علیکم امیر فیض صاحب. اس کی پہلی بات ہم سند کو دیکھ لیتے ہیں. 3 روایتیں تبری اوپر نیچے ان کو نقل کرتے ہیں اور بیچ والی روایت یہ ہے. اس کی روایت کی سند اتنی فضول ہے، اتنی جرا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اچھا چلیں اس کو ایز اٹ از ہم قبول بھی کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. تو عبید اللہ بن زیاد جو کہ گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد بن ابی سفیان الجدلی، اس نے کہا تھا وہ بھائی لوٹ پڑ گئی، جو کام ہمارے جو چچا تھے معاویہ وہ نہ کرا سکے وہ میں نے کرا لی، یزید تو مجھے پوری دنیا کی حکومت دے دے گا اور مجھے اور کیا چاہیے، مجھے سونوں میں تول دے گا. اس نے تو کہتا فٹافٹ ان کو لے کے جاؤ، ان کو لے کے جاؤ، ان کو لے کے جاؤ. وہ کیوں رکتا؟ اگر تو امام حسین کہتے کہ مجھے جانے دو یزید کے پاس، میں بیعت کرتا ہوں، تو بس کام ہی ختم ہو گیا. لڑائی تو بیعت کی چل رہی تھی نا جی. اگر تو بیعت کو امام قبول کر لیتے لڑائی ختم. لڑائی ہی ساری اس کی طرف بیعت کی تھی کہ امام بیعت کر لیں. اگر تو وہ بیعت امام کر رہے تھے تو ابن زیاد کہتا کہ چچا جو کام نہیں کرا سکے وہ ہم نے کرا دیا. چچا کو جا کے قبر پہ بھی ان کو سلام کرتے، ان کو بتاتے کہ چچا جان جو آپ نہ کر سکے وہ ہم نے کرا دیا. اور یزید اس کو سونے میں تول دیتا، اس کو پتا تھا، لیکن بات ہی جھوٹی ہے، ورنہ وہ کر نہ دیتا. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب. حالانکہ مجھے یہ سوال تھوڑے سے میرے من میں نہیں تھے کہ میں یہ کروں، بہت سوالوں کا تقاضا سا رہا تھا، لیکن پھر بھی بیسٹ فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اہل علم لوگوں سے سوالات کر لینے چاہیے. اور ماشاءاللہ جو سچی بات ہے، جو بھی آپ نے جوابات دیے ہیں وہ کامن سینس بھی تسلیم کرتی ہے اور دل دماغ بھی تسلیم کرتا ہے کہ بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اگر یہی مقصد تھا، کیونکہ اہل معاملہ یعنی کہ یزید سے ملاقات کی تو آدمی جب ہی سوچے گا، مطلب ملنے کا مطلب ہی سیدھا سیدھا بیعت والی بات ہو گئی، اور بیعت لینی بھی نہیں تھی. اور جو واقعی میں نے کافی کچھ پڑھ رکھا ہے اس ریگارڈنگ، تو وہی بالکل سچ اور صحیح ثابت ہوتا ہے. آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ریگارڈنگ کافی جانکاری دی، تو آپ کا بھی خدا اس کو اجر دے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو سید ابراہیم شاہ صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس. السلام علیکم.